अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ेशान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, सेनेट इंतखाब की रेस अब शुरू हो चुकी है। वो ऐवान जो कानून साजी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, उसमें अक्सरियत हासिल करने के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। 3 मार्च को सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हस्ब मामूल सड़कों से हटकर ऐवान में हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी हो रही है। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी, हफीज़ शेख और फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि परवेज़ रशीद के मुस्तरद कर दिए गए हैं। गो के बहुत दिलचस्प मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला हफीज़ शेख। तो इस ग्रेट गेम से किस किस ने क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता की हैं, किसकी उम्मीद बर आएगी और हुकूमत या अपोजिशन कौन किसको सरप्राइज़ देता है, ये सवाल आज अपने पैनल के सामने रखेंगे। क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर PDM बहुत पुरुमीद दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब इमरान खान भी हफीज़ शेख की जीत को यकीनी बनाने के लिए अरकान से खुद मुलाकातें कर रहे हैं और सेनेट के इंतखाब पर इमरान खान भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। अया साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला हफीज़ शेख, क्या आपको लगता है कि ये इंतखाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डू और डाई की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा? क्योंकि अपोजिशन गिलानी की जीत को इमरान खान पर अदम एतमाद से ताबीर कर रही है। देखें ना, इस हुकूमत को परेशानी यही है इस सीट के बारे में, बाकी नहीं है कुछ ज़्यादा परेशानी। और ये जो आपने वो दिखाया है क्लिप एतमाद से ताबीर कर रही है। देखें ना, इस हुकूमत को परेशानी यही है इस सीट के बारे में, बाकी नहीं है कुछ ज़्यादा परेशानी। वो आवाज़ आ रही है तो वो डिस्टर्ब मैं हो रहा हूँ। जिस किस्म की वो फिक्र वो दिखा रहे हैं, काफ़ी परेशान, उससे तो लगता ये है कि वज़ीर आज़म साहब को मुस्तकिल तकरीरों पे लगा देना चाहिए। अच्छा, एक कोई स्पेशल जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो खड़े हो जाए, रोज़ाना की बुनियाद पे वो तकरीरें करते रहे। अच्छा, पता नहीं वो कैसी वो बातें करते हैं। भाई, आपको आपके मेंबर्स हैं, क्यों आपको कितना डर है? डर किस बात का? आपकी इनकलाबी पार्टी जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदल देनी थी, तो आपको इतना क्या? जहाँ तक ये है गिलानी साहब और उनकी बात, वहाँ पे ये है कि गिलानी साहब बतौर वज़ीर आज़म, बतौर सियासतदान बड़े पॉपुलर आदमी थे, बड़े पॉपुलर आदमी हैं। मैं जब MNA था, ये वज़ीर आज़म थे। अच्छा, इतना एक्सेसिबल प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं। अच्छा, और लगता यूं था कि ये पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, बल्कि नून लीग के हैं। नून लीग के MNAs को अपनी लीडरशिप तो कभी घास इस तरीके से डालती नहीं है, लेकिन वो इनका जो एंटी रूम या जो उनका वेटिंग ऑफिस है, नून लीग ये भरे होते थे दरखास्तों के साथ, और कोई दरखास्त ये रद्द नहीं करते थे। अच्छा, मतलब इस किस्म के वो पॉपुलर आदमी हैं। दूसरी तरफ हैं शहनशाह महंगाई हफीज़ शेख, IMF के साथ। और हफीज़ शेख अगर मुंतखब हो गए तो कम अज़ कम पार्लियामेंट में फिर महंगाई का रोना छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ये सारे जो फार्मूले हैं कि इधर बिजली का टीका, इधर फलाने का, इधर गैस का, ये प्रिजाइडिंग जो इकोनॉमिक जार है इस वक्त, इकोनॉमिक कैसर जो है इस वक्त, वो तो हफीज़ शेख है। तो ये धड़का लगा हुआ है कि अगर खुले हाथ वोटिंग ना हुई तो क्या पता थोड़े से मेंबर खिसक जाएं। और यहाँ पे थोड़े से मेंबर खिसके, और क्योंकि ज़्यादा फ़र्क वो अददी जो है नहीं, इसलिए वो धड़का लगा हुआ है। और ऐसे होता है, चौधरी सरवर जब खड़े हुए थे तो अपनी वो हिस्से से ज़्यादा वोट ले गए थे। अब ये जो थे चौधरी परवेज़ लाई जो थे, ये किसी इलेक्शन में वो अपने हिस्से से ज़्यादा ले गए थे, जिनके तल्लुकात वगैरह हों। एक और इन्होंने जो पत्ता खेला है, जो कम अज़ कम बात की है गिलानी साहब ने, कि जी हम पैसों के बल पे नहीं कर रहे, हम तो तल्लुकात के बिना पे कर रहे हैं। अब उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, तल्लुकदारी भी है, फलानी भी है, उनको ये डर लगा। अब इमरान खान का बस चले तो आज रात को सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा लें कि खुले हाथों इंतखाब होगा।
یہ ان کو ہے. کوششیں تو کافی مطلب ہے کہ وہ جو ہے داؤ پہ لگانا نہیں چاہتے کہ آپ اپنے ضمیر پہ چھوڑ دیں. اچھا یہ عجیب جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے بکاؤ مال منڈی لگی ہوئی ہے. کون سی منڈی لگی ہوئی ہے؟ لاہور کے یہ سلمان صاحب جانتے ہیں, ہمیں بتائیں جی کون سی منڈی ہے یہاں پہ پنجاب اسمبلی کی لگی ہوئی ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب ایسے کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا سیاسی کلاس کرپٹ ہے, اور جب تک اوپن ہینڈز نہیں ہوگا تو کروڑوں کی تباہ. اگر آپ کا یہ تاثر ہے پھر آپ کا وہ جد و جہد اور آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت پھر کس فائدے کی اگر ایسی ہے. تو یہ تاثر جو دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب غلط دے رہے ہیں. لیکن ایک بات عیاں ہے, دھڑکا پی ٹی آئی کو لگا ہوا ہے کہ 5-10 ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا نہیں, لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے سلمان صاحب, ایاز صاحب نے تو بتا دیا کیا وجہ ہے وزیر اعظم کی پریشانی کی. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ان انتخابات میں حکومت زیادہ پریشان نہیں ہوتی, اپوزیشن کو دھڑکا لگا رہتا ہے, لیکن جہاں معاملہ الٹ ہے. کیا وجہ اپوزیشن اتنی پر اعتماد کیوں ہے؟ کیا اپوزیشن کو اس بات کا یقین دلا دیا گیا کہ میچ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے, کوئی جادوئی چھڑی نہیں گھومے گی؟ دیکھیں مریم, بہت ساری باتیں تو ایاز صاحب نے کر دی ہیں, اور پریشانی کی جہاں تک بات ہے تو جناب پرائم منسٹر جس طرح آج وہ خطاب کر رہے تھے کہ ان کے لاشعور میں کوئی خوف ضرور ہے, اس لیے کہ سب سے مشکل سیٹ ہی وہ ہے کہ ان کے الیکٹڈ ایم این اے ایم پی اے, میں ہمیشہ یہاں پر یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو بھی الیکٹڈ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا, اس نے واپس اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ ریزرویشن جس شخص کے بارے میں تھی وہ حفیظ شیخ تھا, اور اس حفیظ شیخ کو اگر آپ لائے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا پرسوں فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ آج کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے خود ذمہ داری لی ہے, بھئی اس طوطے میں تو ان کی جان ہے. بات یہ کہ اسی کی پالیسیز کی وجہ سے اگر ان کا سیاسی اور عوامی کیس کمزور ہوا ہے تو اس کا منبع یہ شخص ہے, اور یہ شخص انہی کا نہیں بیڑا گر کر کے جائے گا یا کر رہا ہے. آپ ماضی کے اندر دیکھ لیں اس کا ریکارڈ کیا ہے کہ یہ کاف لیگ کا بھی منسٹر رہا, جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہا, اور اس کے بعد یہ کبھی پاکستان میں نہیں رہے, یہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں سے آتے ہیں. اور وہ آئی ایم ایف جو ہے, جس کو میں ہمیشہ میری ایک ریزرویشن رہی ہے, وہ یہ نہیں کہتے ان کو کہ پاکستان کے اندر بڑے جاگیرداروں پہ, وڈیروں پہ, سرمایہ داروں پہ ٹیکس لگائیں. وہ کہتے ہیں یہ جو غریب عوام ہے ان کی گچی مروڑ دیں. پیٹرول, بجلی, آپ کو یاد ہے میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جی یہ, اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک ریلیف مل گئی پاکستان کے عوام کو, یہ جو چند دن پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونا تھا یہ حفیظ شیخ کے لیے وہ اس دفعہ نہیں کیا. آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ابھی ہم پیٹرول کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن وہ لاشعور میں ایک خوف ہے. اب تو ایک اور کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا ہے. دیکھیں پاکستان کے سارے چینلز پہ میں دیکھ رہا تھا جہانگیر ترین سے پرائم منسٹر کا رابطہ, جہانگیر ترین کے جنوبی, میری اطلاع ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو, وہ بیچارہ تو لودھراں بیٹھا ہے. اور میں نے ان کے ایک بڑے قریبی عزیز سے بات کی ہے, اس نے کہا بس میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اکتوبر میں وہ واپس آئے ہیں, اور اکتوبر میں واپسی کے بعد ان پہ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا ہے 420, اور وہ دفعات ساری بتائی ہیں واپسی کے بعد. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ حفیظ شیخ, اگر حفیظ شیخ کے لیے وہ کر رہے ہیں تو میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے بھی عزیز ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ جہانگیر ترین کسی جگہ نظر نہیں آئیں گے. وہ جو کل کہا گیا کہ فیصل آباد میں میٹنگ ہے, ہاں اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں گورنر پنجاب اور شفقت محمود وہ میٹنگز کر رہے ہیں. کل کو وہ گجرانوالہ اور لارڈ ڈویژن کی میٹنگ کریں گے, پرسوں کو وہ سرگودا ڈویژن اور نارتھ پنجاب کی میٹنگ کریں گے. اس وقت جو کسی ایک سیٹ کا الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے تو وہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا ہے. اور یوسف رضا گیلانی کے بارے میں جو ایاز صاحب نے بات کی ہے, ایاز صاحب خون تو مسلم لیگی ہے, خون تو گیلانی صاحب کا مسلم لیگی ہے, وہ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ضرور رہے ہیں. اور اگر آپ اسیسمنٹ پوچھیں, بات یہ کہ حکومت اوپر سے نیچے ہوگی, ان کو جتوانا چاہے گی, اس لیے کہ حفیظ شیخ کے انتخاب پہ آپ کی حکومت کا دار و مدار ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت کے ایم این اے خوشی خوشی حفیظ شیخ کو ووٹ دے دیں گے؟ وہ حفیظ شیخ جو پہلے مشرف کے ساتھ تھے, پھر آصف علی زرداری کے ساتھ, اور مستقل آئی ایم ایف کے ساتھ, وہی آئی ایم ایف جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے پیٹرول بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پرابلم ان کے لیے ہو سکتی ہے, ان کے الائڈ پارٹیز بھی تو ہیں نا, ان کی بھی اپنی ایک تھنکنگ ہو سکتی ہے. اس میں ایم کیو ایم ہے, اس میں
PMQ ہے اور بھی کچھ انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ ملے ہیں، تو اس میں ایک خوف سا ہوتا ہے کہ ایک بندے ادھر سے ادھر نہ ہو جائیں. لیکن ہماری بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ عمران صاحب خود بیان بازی کر کے اپنے لیے ہی مشکلات کریٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ اس پہ اتنے بیان دے دیے ہیں کہ اپنے لیے مشکلات جو ہیں وہ کریٹ کر دی ہیں. اور اگر دنیا میں ڈیموکریسیز کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 95% ڈیموکریسیز میں سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے. صرف چند ایک مخصوص الیکشنز کے لیے اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ سیکرٹ بیلٹ ہی ہوتا ہے. اور سیکرٹ بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ممبران پہ اعتماد کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بد اعتمادی کے بجائے اپنے ممبران پہ اعتماد کرنا چاہیے. اور دوسرا دیکھیے، ایک اور طریقہ جو MNAs یا MPs کو اپنے ساتھ رکھنے کا ہوتا ہے، اس قسم کا خدشہ نہ ہو، آپ ان سے رابطے میں رہیں، ان کے لیے اویلیبل ہوں. ان کی بہت سی باتیں آپ نہیں کر سکتے، آپ نہ کریں، لیکن جو ایکسیس ہونا یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ ان کی ایکسیس ان کے سیکرٹری تک ہو، لیکن پرائم منسٹر کے سیکرٹری ایسے ہیں کہ ان تک بھی ایکسیس نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کا علاج یہ ہے کہ جو اپروچ ہے عمران خان صاحب کی اپنے پارلیمنٹیرین کے بارے میں، اور اسی طرح چیف منسٹرز کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ کانٹیکٹ میں رہیں. اب نہیں، اب وہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، گورنر صاحب بھی ہیں، چیف منسٹر بھی کہیں ہیں، منسٹرز بھی ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کو سارا سال اویلیبل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ MNA MP ہیں جو سینسٹیویٹیز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حلقوں میں کیا صورتحال ہے. اور جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، پرابلم ہماری اکانومی میں یہ ہو گئی ہے کہ ہماری اکانومی کا کنٹرول ان لوگوں کے پاس ہے جن کا دار و مدار عوام پہ نہیں ہے. انہیں عوام کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو عوام کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سپورٹ جہاں سے ملتی ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کی جو اکانومی ہے وہ بڑی حد تک ایک ڈی ہیومنائزڈ، ایک غیر انسانی انداز میں چل رہی ہے، جہاں سٹیٹسٹکس اور فگرز اہم ہیں. انسان کے جو مسائل ہیں، انسان کی جو مشکلات ہیں، اس کی طرف توجہ جو ہے وہ کم ہے، یا اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. اکنامک فورسز جو سیمی کیپٹلسٹ نظام پاکستان کا ہے، اس میں قوتوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس طرح کا مرضی سلوک کریں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک. خاور، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم آج پھر شور مچا رہے ہیں کہ منڈی لگی ہوئی ہے. آپ نے لاسٹ ویک ایک خبر دی تھی کہ 200 ملین بجٹ مختص کیا گیا ہے. پیسہ نہ صرف یہاں سے بلکہ بیرون ملک سے بھی چل رہا ہے. اس کی اٹارنی جنرل نے عدالت میں تصدیق کی ہے. اور عمران خان بھی آج پھر سے کہہ رہے ہیں کہ منڈی لگی ہوئی ہے، خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے سیاستدانوں کا. وجہ کیا ہے؟ کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں؟ کیا خبریں؟ وزیر اعظم کیوں پریشان ہیں اتنا؟ 2 بلین کے بجٹ کی ہم نے بات کی تھی، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی خبریں دوبارہ سے کنفرم ہوں گی کہ کتنے پیسے لوگ لگا رہے ہیں اور لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تھوڑی سی نا ایک ایشو اسپیسیفک بات کر لیں. سیاست کے اوپر ایک تبصرہ تجزیہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن حقائق کو آپ کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ موجودہ جو پارلیمان ہے وہاں پہ جو مریم آدھی درجن سے زیادہ ریزولوشنز تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے جمع کروائی گئی ہوئی ہیں کہ جناب اعلیٰ جو سینٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، ہارس رائڈنگ ہوتی ہے، ہمیں اوپن بیلٹ کی طرف جانا چاہیے. یہ جو موجودہ سینٹ ہے، اس کے جو ابھی وہاں پہ موجود ہیں رضا ربانی صاحب، ایک جو لارج سینٹ کی کمیٹی بنائی گئی تھی، تمام لوگ اس میں شامل تھے، اور اس کمیٹی کے ریکمنڈیشنز اگر پڑھ لیں اس میں بھی بڑا واضح یہ بتایا گیا تھا کہ بڑا ضروری ہے ہمارے جو سینٹ کی پاکیزگی کو رکھنے کے لیے، سینٹ کا جو آنر ہے، جو عزت و احترام ہے، اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کی جو بیلٹنگ ہے اس کو اوپن کر دیں. پھر بہت زیادہ بحث ہم کر چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری ہیں. ابھی بھی جو جا کے بات کرتے ہیں نا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اگر آپ نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی سنے ہیں اور باقی جج صاحبان کے بھی، وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم اس کے خلاف ہیں، وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل طریقہ کار اس کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ عمران خان کہہ رہا ہے یا موجودہ حکومت کہہ رہی ہے، ہم اس کو ابھی نہیں چاہیں گے، یہ ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ سارے کے سارا معاملہ دیکھیں گے.
2008 کے اندر سینٹ کے الیکشنز، اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی آپس میں لوی ڈوی تھے، انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا سندھ اور پنجاب سے، ان کے جو ہے بالکل بلا مقابلہ ہو گئے۔ 2013 میں ایک اور آپ کو خبر دے دوں، اس وقت میں نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا کہ فاٹا میں صرف نون لیگ کے 3 لوگ تھے وہاں پہ ایم این ایز، تو وہاں پہ انہوں نے ایک راتوں رات آرڈیننس پاس کیا کہ نمبر آف جو ووٹ ہیں پر سینٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کو انہوں نے چینج کر دیا، 3 کر دیا، جس کے اوپر کافی زیادہ شور مچا، پھر ان کو آرڈیننس واپس لینا پڑا۔ اسی طرح 2015 میں کے پی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی اور نون لیگ نے آپس میں مل کے کہ یار ہمارے نہ چوری ہو جائیں، آپ کے نہ چوری ہو جائیں، سو لیٹ سٹ ٹوگیدر، کوئی اس طرح طریقہ کار کریں کہ جو ہے بیلٹ دکھائیں۔ وہ پھر بیلٹ لوگ آتے تھے، اسٹیمپ کرتے تھے، دکھا دیتے تھے۔ اچھا، بیماری ہے، کیا کوئی بندہ اس بات سے انکاری ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے؟ بیماری ہے، اس کے علاج کے اوپر بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں علاج ہونا چاہیے، اور یہ جو بحث و مباحثہ ہے بہت اچھی بات ہے۔ اب باقی بات آ جاتی ہے یوسف ذرا گیلانی صاحب کے حوالے سے، بالکل ایاز صاحب کی ملاقات رہی ہے، بنیادی طور پہ جو طریقہ سیاست ایاز صاحب نے اپنایا وہ تو ایک اچھا ہے، اپنے حلقے کی حد تک وہ رہے ہیں، لیکن جو یہاں پہ سیاست اور طاقت کے ایوانوں کے اندر مال منتر، اور وہ اس زمانے میں چلا کرتا تھا، ہزاروں کی تعداد کے اندر سٹوریز جو ہیں آن دا ریکڈ، ساری کی سارا حصہ ہے، سب کو اس بات کا علم ہے، اور بالکل آپ پریشان نہ ہوں سلمان غنی صاحب، حفیظ شیخ بالکل اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے، اور حفیظ شیخ پرانا اس کا خاندان جو ہے، اس کا خاندان ہے، سر سن لیں ذرا ایک منٹ، اس کا خاندان بھی پرانا سیاسی رہا ہے۔ اور ایک اور چیز ہمیں ہمیشہ کوئی تبصرہ کرتے ہوئے نا ہمیں تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے، دیکھیں جو تھوڑی بہت اکانومی کی حالت سر ہم آپ سے اندازہ لگا لیتے ہیں نا، آپ پڑھ کے آتے ہیں۔ 2013 میں تھوڑی بہت اکانومی کی، تھوڑی بہت آپ کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر تھے، کرنٹ اکاؤنٹ بہتر تھا، قرضے کم لیے ہوئے تھے، حفیظ شیخ بہتر کر کے گیا تھا، اور اس کے بعد پھر چونکہ لاسٹ وہ پھر آگے تھے، انہوں نے 1-2 اپنے منسٹر اور لے آئے تھے، وہ پھر ایک ہمیشہ ہمارے ہاں یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ آخری سال کے دوران اکانومی کا اتنا بڑا کر دو، جنرل مشرف نے کیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا، نون لیگ ابھی کر کے گئی ہے، ایونچولی پھر قرضہ در قرضہ پھر سارا وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حفیظ شیخ جب تک تھے تو انہوں نے اکانومی کو بڑا اچھا مینج کیا تھا، پھر لاسٹ پارٹ آف دا پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو تھی، حفیظ شیخ کو وہ ان کو جانا پڑ گیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ زیادہ ریلیزز مانگ رہی تھی اس وقت کی جو راجہ اشرف صاحب تھے پرائم منسٹر، لیکن یہ اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اور ایک بات تھوڑا سا بساد احترام میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کروں گا، کوئی بھی الیکٹڈ حکومت، میں کہہ رہا ہوں الیکٹڈ کیا، کوئی ڈکٹیٹر بھی ہو، اس کے زیر سایہ، اس کے زیر حکومت اگر مہنگائی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے جو زندگی مشکل ہوتی ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، رسپانسبلٹی اسی کے ساتھ آتی ہے۔ اور میں کم از کم یہ بات نہیں مان سکتا کہ جی یہ کہیں گے جی عمران خان یا اس سے پہلے نواز شریف یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ جی نیچے ٹیکنوکریٹس اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، ان کو اس چیز کا اثر نہیں ہے۔ باقی ایونچولی احتساب تو عوام نہیں کرنا ہے، تو عوام کے پاس ہی پھر آپ نے یعنی لب لباب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس لیے اوپن بیلٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اپسیٹ نہ ہو، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سینٹ انتخابات میں ہونے والے اپسیٹ نے پیپلز پارٹی کو کم ہی اپسیٹ کیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور دوسرا، ضمنی انتخاب ملیر اور سانگل میں پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائی ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ انتخاب اوپن ہو یا خفیہ ہم تیار ہیں۔ ایاز صاحب کیا وجہ ہے؟ اگر تاریخ بھی دیکھی جائے تو پیپلز پارٹی ان اپسیٹ سے پریشان نہیں دکھائی دی سینٹ انتخاب میں، اتنی پر اعتماد کیوں رہتی ہے پیپلز پارٹی؟ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ بھائی ان کا کیا جا رہا ہے، وہ سارا جو پریشانی ہے وہ تو وزیر اعظم کو ہے۔ اچھا، یہاں پہ ان کا کیا ہے، وہ تو ایک وہ جو بائی الیکشنز ہیں ملیر کی، جی ضمنی الیکشن جو بڑے کمفرٹیبل طریقے سے جیتے ہیں۔ نمبر 2 ہمارے آئے ہیں وہ فرانس کے خلاف جو احتجاج کرنے والے نمبر 2 آئے ہیں، پی ٹی آئی پتہ نہیں کہاں پیچھے ہے، آنا تو ان کو آگے چاہیے تھا کہ کراچی اب ہمارا شہر ہو گیا، تو ان کو کیا ہے فکر؟ تو ان کو دیکھیے اس وقت ملک نہیں تو کم از کم جو سیاسی حلقے ہیں وہ افواہوں اور رومرز اور مفروضوں میں گھرا ہوا ہے۔ اچھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گیلانی صاحب کی جو امیدواری ہے ویسے نہیں ہو گئی، پی ٹی آئی کو کیونکہ کارکردگی جو ہمارے سامنے ہے،
اور خود پی ٹی آئی والے پریشان ہیں. ضمنی الیکشن میں بھی سب سے زیادہ پریشان پی ٹی آئی والے خود ہیں اپنی کارکردگی سے. ان کے جو رکھوالے ہیں ہاتھ رکھے وہ جو پنجابی کا ہوتا ہے شاید وہ اتنے نہ ہوں جتنے کہ خود ہیں یہ پریشان. لیکن اور وہ مفروضہ یہ بھی ہے کہ جی مقصود اس وقت یہ ہے کہ ان کو جھٹکا لگے اور گیلانی صاحب کی جو امیدواری ہے یہ ایک جھٹکے کا ذریعہ ہے. یہ پریشانی تب ہے ان کی. ٹھیک. ہمیں تو خاور صاحب نے تو تقریباً واز دے دیا. میں تو آدھا قائل ہو گیا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اتنا نیک آئیڈیا اور تمنا یہ تو صاف کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ پاک یہ سیاسی جو میدان ہے اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں, پوتر کرنا چاہتے ہیں, اس پہ گلاب کا عرق ڈالنا چاہتے ہیں کہ کبھی نہ ہو. خاور صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں تو میں تو آدھا قائل ہو گیا ہوں ان کا. ٹھیک ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کی اگر شکل دیکھیں مطلب سپورٹس مین ہے, کیا کچھ نہیں ہے, پریشانی سے ڈوبے ہوئے ہیں. آواز ان کی جو ہے پتہ نہیں کیا منڈی لگی ہوئی ہے. وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں, وہ کون سا آپ کا وہ جو گاؤں ہے جو لاہور کے باہر ہے شاہپور کانجرا, میں وہ میری اردو اتنی ٹھیک نہیں ہے تو میں اسے غلط کہہ دیتا ہوں, وہ پتہ نہیں شاہپور کیا وہاں پہ وہ اتنی منڈی نہیں لگتی جتنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منڈی لگی ہوئی ہے. میں نے پہلے جیسے کہا تو بتائیں تو صحیح. تو ان کو بات یہ ہے کہ سارا وہ جو مفروضہ چل رہا ہے کہ جی نہیں گیلانی صاحب ویسے ہی نہیں کھڑے ہو گئے, پیچھے ہاتھ ہے, سیاسی چال, پیچھے وہ سیاسی چال نہیں کچھ اور چال بھی ہے. اور کس کی چال ہے اور کیا ہے, ہمارے ایک جاننے والے ان سے ایسے سوال پوچھتے تھے تو آگے سے کہتے تھے سمجھا کرو. اچھا. تو آپ بھی سمجھا کرو کہ جی وہ کیا وہ تو ان کو پی ٹی آئی والوں کو فکر یہ ہے. اور ایک اور چیز, پی ٹی آئی والوں کو اتنی فکر نہیں ہے, فکر عمران خان صاحب اور ان کی جو کوٹری نہیں ہے جو ٹولہ ہوتا ہے اس کو ہے. اچھا. ایم این اے جو عام پی ٹی آئی کا دل بھرا ہوا وہ جو ہے سڑا ہوا تو وہ بیٹھا ہوا ہے, اسے آج موقع مل رہا ہے اپنا غصہ اور وہ غبار نکالنے کا. کیا پتہ وہ نکال ہی دے. ایم این اے کوئی ایسے لگا, اس میں نہ کسی منڈی کی ضرورت ہے, نہ کسی بولی کی ضرورت ہے, نہ کسی بھاؤ لگانے کی ضرورت ہے. آپ تو ماشاءاللہ اینکر ہیں, کسی جا کے لاہور پی ٹی آئی کے ایم این اے سے بات کریں, جب وہ بات کھل کے کرے گا تو شاید وہ پرانی انڈین فلموں میں اتنی وہ آہیں نہ نکلتی ہوں جتنی کہ ان کے منہ سے نکلیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ آہیں تو پنجاب میں بھی نکل رہے. سلمان صاحب, عثمان بزدار کی کارکردگی سے نالا ہیں ایم این ایز, ایم پی ایز, تو آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ انتخاب میں پنجاب میں کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ناراضگیاں دونوں طرف ہی ہیں؟ دیکھیں مریم, بات یہ ہے کہ ہم کوئی گورنمنٹ کے مخالف نہیں ہیں. یہاں پر بیٹھ کے ہم ایشوز پہ یہی بات کرتے رہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا لوگوں کا وہ ان کو بتاتے رہے, اور جو لوگ گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے ان کے بارے میں, وہ ہم چھوٹے ہوتے اسٹیشن پہ جایا کرتے تو لکھا ہوتا تھا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن ان کا آسماں کیوں ہو. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ جس کی حکمت نہیں چلتی اس کی حکومت بھی نہیں چلتی. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, یہ ابھی آ رہا ہے رزلٹ, یہ جو ڈسکے کا خاور صاحب کا میرا خیال حلقہ ہے, ضلع سیالکوٹ سے وہ بھی آ رہا ہے, وزیر آباد سے بھی آ رہا ہے, اور نوشہرہ سے بھی آ رہا ہے. ملیر کا وہ جو آپ نے بتایا 16,000 کتنا ووٹ تھا, وہاں سے 4,000 نکلا ہے. یہ لوگوں کا رد عمل ہے, اور ایاز صاحب چونکہ ایم این اے رہے ہیں اور وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ ووٹ جو ہوتا ہے ان کی خوراک ہوتی ہے ایم این اے ایم پی ایز کی, انہوں نے حلقوں میں واپس جانا ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے اور جو کچھ کیا ہے. اور ابھی جو انہوں نے کہا کہ جی حفیظ شیخ صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور میں اکانومی ٹھیک کر دی تھی, وہ اکانومی بہتر کر دی تھی, وہ پیپلز پارٹی جیسی بھٹو کی پارٹی, بے نظیر کی پارٹی, وہ سندھ تک محدود کر دی تھی. اور مجھے تو فکر پڑ گیا کہ اگر یہ بھی کہہ رہے کہ حفیظ شیخ صاحب ٹھیک کر رہے ہیں تو تحریک انصاف جیسی جماعت پھر صرف پختونخوا تک رہ جائے گی. لہٰذا ہمیں ایک پولیٹیکل تجزیہ ہی کرنا چاہیے. بات یہ کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ٹھیک کہا انہوں نے کہ جی وہ اس لیے مطمئن ہے. ہمیشہ پریشان وہ ہوتا ہے جس کے پاس گوانے کے لیے کچھ ہوتا ہے. اگر یوسف رضا گیلانی ہار جائے گا تو یوسف رضا گیلانی کی اتنی زیادہ بڑی پریشانی نہیں ہے, گورنمنٹ تو بھی ان کی ہے, پریشانی بھی ان کی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں. وہ ایم پی اے بیچارہ وہ جو ڈیرہ غازی خان کا خرم لغاری, بات تو اس نے درست کہی تھی نا کہ جناب یہ راجن پور ڈیرہ غازی خان پرائم منسٹر نے اس سے ملاقات کی ہے. پھر وہ ہمارے دوست ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کراچی سے, انہوں نے کہا میں حفیظ شیخ کو ووٹ کیوں دوں, میں لوگوں کو جواب دوں.
वो फीस उनको भी मनाया गया है। अब ये मनाने का खेल जब हुकूमत मनानों पे आ जाए ना तो वो सूरत दुरुस्त नहीं रहती। लेकिन बात ये है कि अगर आप हफीज शेख पे बैठे हुए हैं तो फिर खैर की तोको ना पाकिस्तान के अवाम के लिए ना डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए इनकी पॉलिसीज की वजह से मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, जिन हुकूमतों का ये हिस्सा रहे हैं उनका बेड़ा गर्क करके गए हैं। ठीक है, लेकिन हमें दूसरे पहलू का भी जायजा लेना चाहिए डॉक्टर साहब। अगर हमने देखा कि सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन को, पीडीएम को शिकस्त होती है तो उसकी क्या साख रह जाएगी? देखिए बात यह है कि वो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीडीएम का जो एजेंडा है वो उसको चलाते रहेंगे। अच्छा। देखिए होगा ये कि अगर फ़र्ज़ कीजिए ये हफीज़ शेख हार जाते हैं, उस सूरत में फिर पीपीपी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर उनको होगा कि चलो ये वोट जो यहाँ पड़ा है यही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पड़े। अगरचे ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। अगर वो जीत भी जाएं पीपीपी के नॉमिनी सेनेट के इलेक्शन में, तब भी इसकी ये गारंटी नहीं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी वही सूरत हाल होगी। ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नहीं जीतते गिलानी साहब, तब मेरा ख्याल है फिर जो पीपीपी है बड़े जोशो खरोश से उस लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेगी जिसका के तकाजा मौलाना फजल रहमान बार बार कर रहे हैं। तो इसलिए इस हद तक तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ये इनकी कोशिश है पीडीएम की कि हुकूमत पे दबाव रखा जाए, मेरा ख्याल है वो सिलसिला जारी रहेगा, चाहे इसमें सेनेट में कुछ भी रिज़ल्ट आए। वो एक एडिशनल पॉइंट के तौर पे उसमें ऐड हो जाएगा कि जीतेंगे, अगर तो जीत गए तो कहेंगे गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस है, अगर हार गए तो कहें गवर्नमेंट ने हेरा फेरी कर दी है। फिर वो जाहिर है हमारे यहाँ शिकस्त में आप कभी रिज़ल्ट तो तस्लीम नहीं करते ना, ये तो हमारी एक रवायत है। तो वो फिर दोनों सूरतों में होगा। देखिए इस वक्त जो चीज़ समझना ज़रूरी है, जो मेरा ख्याल है ये सीखना चाहिए ख़ासकर रूलिंग पार्टीज़ को। रूलिंग पार्टीज़ में हमने देखा है, मसलन यहाँ हमने देखा है कि जब PMLN की हुकूमत थी तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना कोई इतना आसान काम नहीं था। उनके जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, वो फिर MPs को डील किया करते थे। देखिए एक जो चीज़ समझना ज़रूरी है, अगर आप पार्लिमानी निज़ाम को सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है या कैबिनेट है, उनका मेंबरान के साथ एक क्लोज ताल्लुक होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है, यानी आसान रसाई होनी चाहिए। ख़ावर, आपकी जानिब आऊँगी, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा और हुकूमत आने वाले दिनों में कैसी रहेगी, क्या कुछ होगा, ये तो डिपेंड करेगा सेनेट इंतखाब पर। लेकिन उससे पहले ज़िमनी इंतखाब के नताइज भी कुछ बता रहे हैं। वैसे एक बात है, इन्होंने शायद पूरे औसाफ हफीज़ शेख साहब के बताए नहीं है। इनसे कहें अगर वो थोड़े और ज़रा बयान करते हैं। ख़ावर, आपसे मेरा सवाल है। देखें वो क्या कहते हैं, मैं कुछ ज़्यादा लब कुशाई करूँगा तो फिर वो मुनासिब नहीं रहेगा। इसी प्रोग्राम के अंदर जब हफीज़ शेख को लाया गया था तो ऐसे ऐसे नारे मारे गए थे कि जी जिन्होंने लाना था वो ले आए हैं इस हफीज़ शेख को, चूँकि असद उमर से कुछ चल नहीं रहा था, ये निकम्मे थे, नायल थे, लिहाजा वो उनको ले आए हैं। और अभी का तबसरा तजिया सुन लें तो इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने सोच लिया है कि क्योंकि हफीज़ शेख नाकाम हो गया, लिहाजा हमने इस हुकूमत को झटका देना है। और ये अदब के साथ, बहुत ही अदब के साथ, ग्राउंड रियलिटी देखकर तबसरा बदला जाता है। वज़ीर आज़म भी तो यू टर्न ले लेते हैं। नहीं सुन तो लेना, वो मैं बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ अयाज साहब। उन्होंने कहा ना शहनशाह महंगाई, तो अगर शहनशाह महंगाई वो हैं, अगर झटका देने वाले कुछ और हैं, तो फिर ये कोई इक्वेशन अयाज साहब मेरी समझ में तो नहीं आ रही। मैं तो वो बात करूंगा जो मुझे सामने ऑन ग्राउंड नज़र आ रही है। हफीज़ शेख जिस तरह अभी अर्ज़ हुआ था ना कि जी किसी की रगू में मुस्लिम लीग नून का खून है, तो इनके मेरे ख्याल में जो बड़े बुजुर्ग थे पीपल्स पार्टी में सिंध में रहे हैं, कोई इतना भी कोई आउटसाइड नहीं है। जहाँ तक बात हुई कि जी वो उनका जो पुराना क्राइटेरिया क्या रहा है क्या नहीं रहा, वो ही इज़ ए टेक्नोक्रेट। वो किसी की वो आता नहीं है कि जी मुझे आप रखें, उसको बुलाया जाता है, वो अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहा है, वो दे के अब चला जाता है। चले उनको तो मान लिया उसने जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ करना था। 2018 में जो हमारे साथ हुआ हमारी इकोनॉमी के साथ, फिर वो हकायक सामने रखें तो वो फिर परेशानी हो जाती है। ये जुमा अभी 8 दिन रह गए हैं जो है मरियम, कौन सी परेशानी वाली बात है? आ जाएगा 3 मार्च इलेक्शन हो जाएंगे। अभी अनाउंस भी कर दिया इलेक्शन कमीशन वालों ने अपना स्केड्यूल। तो
نہیں پریشانی دیکھیں آپ کو لاہور میں بیٹھ کے پریشانی لگ رہی ہے نا. میں نے دوبارہ سے عرض کروں گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان یا موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کو اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. ہم کیوں بڑے ہی کنوینئنس کے ساتھ جو ہے اپنے بیان کو یا ایک جو باقی لوگ جو بیان دیتے ہیں ان کو پھر سائیڈ لائن کر دیتے ہیں. سرٹنلی تمام سیاسی جماعتوں کا یہ بیان رہا ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا ہاؤس کے اندر ریزولوشنز پڑھی ہیں, کورٹس کے اندر انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے, کمیٹیز کے اندر سب نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ چونکہ منڈی لگتی ہے, چونکہ پیسہ چلتا ہے, لہٰذا ہمیں اوپن بیلٹ کی طرف جانا چاہیے. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کر چکی ہوئی ہے آن دا ریکارڈ. یہ محترم تمام سیاسی جماعتیں یہی پوچھ رہے ہیں اور کہتی ہیں کہ الیکشن تمام لوگوں سے کہ جناب اعلیٰ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخاب جو اس وقت چل رہا ہے ضمنی انتخاب تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں, عوام کے ووٹ کی طاقت کچھ اور اشارے دے رہی ہے. اس کا ملک کی سیاست پر کیا اثر ہوگا, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج 2 قومی اور 2 صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اور اب تک کے نتائج کے مطابق جن پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ حکومت کے لیے خیر کی خبر نہیں دے رہے. اس سے پہلے ملیر اور سانگڑ میں بھی ہم نے دیکھا کہ عام انتخابات میں تحریک انصاف جو دوسرے نمبر پہ تھی اب تیسرے نمبر پر چلی گئی. یا صاحب ضمنی الیکشن کے نتائج ملک کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو پنجاب کی 2 سیٹیں ہیں جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں, ڈسکا میں ہے, وہاں پہ فائرنگ وغیرہ بہت ہوئی ہے. یہ نون لیگ کی سیٹیں تھیں تو نون لیگ کے پاس جائیں تو ایسی کوئی ڈرامیٹک چیز نہیں ہے, لیکن تاثر اس کا یہ ملے گا کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی ہار گئی ہے اور لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے اپنی رائے دی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بائی الیکشن جیتنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہاں جب ہار جائے, چلو سندھ آپ کہہ سکتے ہیں جو وہاں تو زور نہیں ہے پی ٹی آئی کا, لیکن یہاں پہ ہے تو یہ تاثر جو ہے ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور جو 3 مارچ کو بھلے خاور گھمن صاحب کی دعائیں جو ہیں وہی کامیاب ہوں اور وہ ہو جائیں, لیکن 3 مارچ تک ان کو بخار جو ہے پی ٹی آئی کو اور پرائم منسٹر کو پڑا رہے. ٹھیک ہے. سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, نوشہرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک نون لیگ آگے جا رہی ہے, گو کہ پی ٹی آئی کی نشست تھی, کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کا بیانیہ مقبول ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ اپوزیشن کا بیانیہ مقبول نہیں ہو رہا, اس حکومت کے خلاف لوگوں کا رد عمل ہے, لوگوں کی نفرت ہے, اس لیے کہ جس سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں اس سے مایوسی زیادہ ہوتی ہے. اور ٹھیک کہا انہوں نے کہ پنجاب کی جو دونوں سیٹیں تھیں وہ تو نون لیگ کی تھی, اسے زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. لیکن اگر نوشہرہ کا الیکشن نون لیگ جیت گئی تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, تصادم بھی ہم نے دیکھا؟ دیکھیں تصادم تو افسوسناک تھا, اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں تصادم جب ہوتا ہے تو ذمہ داری دو جگہ آتی ہے. ایک تو پارٹی لیڈرشپ پہ, کیونکہ پارٹی لیڈرز کو اپنے ورکرز کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. دوسرا لوکل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ مینیج کرنا جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کر رہی ہو. تو لوکل ایڈمنسٹریشن کی نالائکی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ اس قسم کا وائلنس جو ہوا ہے وہ ہو جائے. جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے, دیکھیے ضمنی انتخاب میں اگر رولنگ پارٹی ہارتی ہے تو پھر ایک بیان بازی تو ہوتی ہے, لیکن ضمنی انتخاب ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنرل الیکشن میں بھی یہ رزلٹ ہوگا. یہ دونوں کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ دیکھیے گا ووٹر ٹرن آؤٹ تھوڑا ہوگا جنرل الیکشن کی نسبت, لہٰذا آپ اس کی بنیاد پہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ سوچے, اپنی کارکردگی کو بہتر کرے, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ رولنگ پارٹی کا اس سے خاتمہ ہو جائے گا. ضمنی انتخاب ایک لمیٹڈ سکیل کا انتخاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خاور آپ کیا کہیں گے, جیسا کہ سلمان غنی صاحب نے کہا ڈسکا آپ کا حلقہ ہے, کون جیت رہا ہے وہاں, اور کیا حکومت کے لیے یہ پریشان کن بات ہے؟ میں ہمیشہ حقائق کے قریب رہ کے بات کرتا ہوں, وہ اس کو جو بھی انٹرپریٹ کرنا ہو سلمان غنی صاحب کر سکتے ہیں. آپ نے کراچی کی بات کی یا وہاں پہ کوئٹہ کی بات کی, وہ تینوں سیٹیں وہیں پہ کی جن کے پاس آلریڈی تھی, اور آلریڈی چونکہ پی ڈی ایم اب 11 یا 10 پارٹی اتحاد ہے, وہ مل کے سارے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اسے کو فرق پڑ گیا ہے. اسی طرح بالکل ایاز صاحب نے ٹھیک فرمایا, جو ڈسکے کی سیٹ ہے زارِ شاہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے, وہ بڑے اچھے پولیٹیشین تھے, لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. سیٹ ابھی ٹکٹ بھی انہی کے گھر ہے, ان کی بیٹی کو دی گئی ہے, لہٰذا وہاں پہ کمپٹیشن اچھا نظر آ رہا ہے, لیکن اس سے کوئی ہمیں کوئی جنرل قسم کی پرسیپشن نہیں بنا سکتے. نوشہرہ میں کیا خیال ہے؟ کی بھی یہی بات ہے. آپ نے اچھا دیکھیں, آپ کو ایک مثال دیتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں اتنی جلدی. آپ میرے خیال میں تھوڑی سی نا زیادہ تھوڑا سا انڈر دا او آ جاتی ہیں سلمان غنی صاحب کے. آپ کو یاد ہوگا پشاور سے عمران خان نے سیٹ جیتی تھی,
نہیں ویسے آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں، پشاور سے عمران خان نے سیٹ جیتی تھی جنرل الیکشن میں، تو جب بائی الیکشن ہوئے تھے وہاں سے بلور جیت گئے تھے، اور کے پی کی حکومت سارا کچھ. تو یہ کچھ کانسٹیچوئنسیز کی اپنی انڈر کرنٹس ہوتی ہیں. بالکل صحیح فرمایا گیا کہ اس کے اوپر بیان بازی ہم کر سکتے ہیں، یہ پرسیپشن ہو سکتی ہے دیکھیں حکومت ہے اس کو جیتنا چاہیے تھا، پرفارمنس اگر اتنی بہتر ہوتی تو شاید لوگ ان کو ووٹ دیتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر کانسٹیچوئنسیز و کانسٹیچوئنسی پولیٹیشن جو پولیٹکس ہے، جو انتخابی عمل ہے، اس میں بڑا فرق آتا ہے. لہٰذا یہی آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملے گی. البتہ جو ہے 3 مارچ والا میں اسی بات پہ قائم ہوں کہ اگر حفیظ شیخ کو ہتھ رکھوں نے لایا ہے تو پھر اگر یا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہتھ رکھے حفیظ شیخ کو دھکا دینا چاہتے ہیں تو میں اس آرگومنٹ کے ساتھ متفق ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے جانتے رہنا کوئی چیز نہیں نظر آ رہی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو آن گراؤنڈ چیزیں جو ہے مریم وہ یہ لگ رہی ہیں کہ اگر اس دن کچھ چند ایک ووٹ اگر عمران خان سے بھی زیادہ حفیظ شیخ کو پڑ گئے تو پھر ہمارا فیصلہ 3 مارچ کو ہونا ہے سینٹ انتخابات میں کہ پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہوتی ہے اور حکومت کے لیے آنے والے دن کیسے ہوں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.